Welcome to Alimi Knowledge Center. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ से एक फ़ायदा बयान किया गया है। फ़ायदा ये है कि नहवियों के इमाम यानी सैबवैह और इल्म नह के गुज़श्ता उलमा यानी उलमाए मुतक़द्दिमीन, इन लोगों ने नकरा के मुब्तदा बनाने के जवाज़ के लिए सिवाय हुसूल फ़ायदा के और कोई शर्त नहीं रखी। यानी नकरा को मुब्तदा बनाने के जायज़ होने के लिए सिर्फ इतनी शर्त रखी है कि उस नकरा से कुछ भी फ़ायदा हासिल हो जाए, तख़सीस का या तारीफ़ का। यानी नकरा में किसी भी तरह से अगर तख़सीस या तारीफ़ आ जाती है तो ऐसे नकरा को मुब्तदा बनाना जायज़ है। तो इस तारीफ़ और तख़सीस के फ़ायदे के सिवा दूसरी और कोई भी शर्त उलमाए नहव और सैबवैह ने नहीं रखी। इसको बयान किया, समाअत करें। वलम यश्तरित सैबवैह वल मुतक़द्दिमूना मिनन नुहात, नहवियों के इमाम सैबवैह और मुतक़द्दिमीन उलमाए नहव ने शर्त नहीं रखी ये जवाज़िल इब्तिदाए बिन नकरते, नकरा के ज़रिए इब्तिदा के जायज़ होने के लिए, यानी नकरा को मुब्तदा बनाने के लिए शर्त नहीं रखी इल्ला हुसूल फ़ायदा, सिवाय फ़ायदा के हासिल होने की। फ़ायदा के हासिल होने की शर्त रखी और फ़ायदा से मुराद वही तारीफ़ और तख़सीस का फ़ायदा। फ़कुल्लु नकरतिन अफ़ादत, तो जो नकरा भी मुफीद हो, तारीफ़ या तख़सीस का कुछ भी फ़ायदा दे, इनिब्तदा बिहा, अगर उसको मुब्तदा बनाया गया, सहा अंतका मुब्तदान, तो उसका मुब्तदा होना सही है। वलिहाजा लम यजुज़िल इब्तिदाउ बिन नकरतिल मौसूफ़ते अविल्लती खबरुहा ज़र्फ़ुन अव जारुन व मजरूरुन मुक़द्दमान अलैहा इन लम तुफिद। अब यहाँ से कह रहे हैं कि अगर नकरा से कुछ भी फ़ायदा ना हो तो ऐसे नकरा को मुब्तदा बनाना दुरुस्त नहीं है। इसलिए कहा वलिहाजा लम यजुज़, इसीलिए जायज़ नहीं है अल इब्तिदाउ बिन नकरतिल मौसूफ़ते, नकरे मौसूफ़ा, उस नकरे मौसूफ़ा को मुब्तदा बनाना, नकरे मौसूफ़ा को मुब्तदा बनाना, अविल्लती, या उस नकरा को मुब्तदा बनाना, खबरुहा ज़र्फ़ुन अव जारुन व मजरूरुन, जिसकी खबर ज़र्फ़ हो या जिसकी खबर जार मजरूर हो, मुक़द्दमान अलैहा, जो नकरा पर मुक़द्दम हो, मुब्तदा बनाना जायज़ नहीं इन लम तुफिद, अगर फ़ायदा ना दे। फला युक़ालु, तो नहीं कहा जाएगा रजुलुम मिनन नासे इंदना, इंसानों में से एक आदमी हमारे पास है। इस मिसाल में देखिए रजुलुम मिनन नास, ये नकरे मौसूफ़ा है, रजुलुन मौसूफ़ है और मिनन नास साबितुन से मुतालिक होकर रजुल की सिफत है। देखिए नकरे मौसूफ़ा होने के बावजूद मुब्तदा होना जायज़ नहीं है, क्योंकि रजुलुम मिनन नास रजुल की ऐसी सिफत लाई गई है जो खुद रजुल ही से साबित है। तो रजुलुम मिनन नास कहें या सिर्फ रजुल कहें, दोनों सूरतों में कोई तख़सीस और कोई तारीफ़ पैदा नहीं हुई, बल्कि नकरा का नकरा होना अला हाल ही बरकरार है, इसलिए इसका मुब्तदा होना सही नहीं। रजुलुम मिनन नास, इंसानों में से कोई मर्द, तो मर्द तो इंसानों में से है ही है, तो किसी भी तरह की कोई तख़सीस और तारीफ़ पैदा नहीं हुई, इसलिए मुब्तदा बनाना दुरुस्त नहीं। और जैसे देखिए वला इंदा रजुलिन मालून, और ना ही मुब्तदा बनाना जायज़ है इंदा रजुलिन मालून को। तो इंदा रजुलिन ये ज़र्फ़ की मिसाल है। देखिए ये उस नकरा की मिसाल है जिसकी खबर ज़र्फ़ है। इंदा रजुलिन में इंदा मुज़ाफ़, रजुलिन मुज़ाफ़िल, मुज़ाफ़िल इसम मिलकर सबता फ़िल मुक़द्दर से मुतालिक होकर खबर, और मालून मुब्तदा मुअख्खर है। इस मिसाल में देखिए मालून को मुब्तदा बनाना दुरुस्त नहीं है,
چونکہ کسی بھی طرح سے تعریف و تخصیص کا فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ ولا لانسان صوبن، اسی طرح لانسان صوبن کہنا جائز نہیں، کیونکہ لانسان صوبن یہ اس نکرہ کے مبتدا ہونے کی مثال ہے جس کی خبر جار اور مجرور ہے، اور یہ جار مجرور مبتدا پر نکرہ پر مقدم ہے۔ جس لانسان جار مجرور ہے، یہ خبر مقدم اور صوبن مبتدا مؤخر، تو یہ ترکیب بھی درست نہیں ہے، یعنی صوبن کو مبتدا بنانا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ صوب سے کسی بھی طرح یہ ایسا نکرہ ہے جس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا، یعنی نہ اس میں کسی بھی طرح سے تعریف یا تخصیص کا فائدہ نہیں ہوتا۔ اس کو کہا لے عدم الفائدۃ، فائدہ نہ ہونے کی وجہ سے۔ تو فائدہ نہ ہونے کی وجہ سے رجل من الناس عندنا یا عند رجل مال یا لے انسان صوبن کہنا درست نہیں۔ اس کو کہا لے ان الوصف فی الاول، اس لیے کہ پہلی مثال میں وصف یعنی رجل من الناس، تو رجل موصوف اور من الناس یہ صفت ثابت ان سے متعلق ہو کر لأن الوصف فی الاول، اس لیے کہ پہلی مثال میں وصف وتقدم الخبر فی الثانی، اور دوسری مثال میں خبر کا مقدم ہونا، یعنی عند رجل یہ خبر ہے اور معلوم مبتدا ہو تو، اور تیسری خبر میں بھی اور تیسری مثال میں بھی خبر کا مقدم ہونا لم یفید التخصیص، کچھ بھی تخصیص کا فائدہ نہیں دیا ان سب نے۔ لأنہما لم یقللا من شیوع النکرۃ وعمومها، کیونکہ ان دونوں نے نکرہ کے عموم اور اس کے پھیلاؤ میں سے کچھ بھی کمی نہ کی، یعنی نکرہ علی حال ہی نکارت کے ساتھ باقی رہا اور اس میں کسی بھی طرح کی تخصیص پیدا نہیں ہوئی۔ ایسی صورت میں ایسے نکرہ کو مبتدا بنانا جائز نہیں ہے۔ یہ گفتگو، یہ فائدہ یہیں ختم ہوا۔ اب آپ نے پہلے سنا تھا کہ مبتدا کے کل 5 احکام ہیں، ان میں سے 2 حکم آپ نے پڑھے۔ پہلا حکم یہ تھا کہ مبتدا کا مرفوع ہونا واجب ہے، دوسرا حکم یہ تھا کہ مبتدا کا معرفہ ہونا واجب ہے۔ اب اس کے بعد یہاں سے تیسرا حکم بیان کیا جا رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ مبتدا کو حذف کرنا جائز ہے۔ دیکھیں، الثالث جواز حذف ہی، تیسرا حکم یہ ہے کہ مبتدا کو حذف کرنا جائز ہے۔ ان دل علیہ دلیل، اگر اس پر کوئی دلیل ہو۔ تقولو، تم کہتے ہو، کیفا سعید، سعید کیسا ہے، فیقال فی الجواب، تو جواب میں کہا جاتا ہے مجتہد، محنتی ہے۔ تو یہاں مجتہد خبر ہے اور مبتدا اس کا محذوف ہے، مبتدا کو حذف کر دیا گیا، اس لیے کہ اس سے پہلے جو سوال کیا گیا وہ سوال اس مبتدا کے حذف ہونے پر دلیل ہے۔ مجتہد ای ہوا مجتہد، ومنہ قولہ تعالی، اور اسی قبیل سے ہے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان، من عمل صالحا فلنفسہ، جو نیک عمل کرے تو فلنفسہ، تو نیک عمل کرنا اسی کے اپنے فائدے کے لیے ہے، ومن اساء، اور جو برا کام کرے فعلیہا، تو اس کا برا کرنا اسی کے نقصان کے لیے ہے۔ یہاں دیکھیں من عمل صالحا کے بعد فلنفسہ میں جزا کے لیے ہے، اور لے نفسہ یہ صرف جار مجرور سے مل کر کے متعلق ہو کر، ثابت ان سے متعلق ہو کر کے خبر ہے۔ مبتدا کہاں ہے؟ مبتدا محذوف ہے۔ اسی طرح فا علیہا میں فا برائے جزا ہے، اور علی حرف جار حاضر مجرور علیہا جار مجرور سے مل کر کے ثابت ان سے متعلق ہو کر کے صرف خبر ہے اور مبتدا محذوف ہے۔ دونوں عبارتوں میں مبتدا اس طور پر ہے، من عمل صالحا فالعمل الصالح لنفسہ۔ اسی طرح من اساء فعلیہا میں فعلیہا سے پہلے جو مبتدا ہے وہ ہے فالاساءۃ علیہا۔ وقولہ، اور جیسے سورۃ انزلناہا، ایک سورہ جسے ہم نے نازل کیا، یہاں سورۃ سے پہلے ہے ضمیر مبتدا محذوف ہے۔ ان تمام صورتوں میں مبتدا کو حذف کرنا جائز ہے، کیونکہ ان سے پہلے کا کلام ان کے مبتدا کے حذف ہونے پر دلیل ہے۔ اب تقدیری عبارت کیا ہے اس کو خود ظاہر کیا، وَالتَّقْدِيرُ فِي الْآيَةِ الْأُولَى، اور پہلی آیت میں
تقدیر ہے فعملہ لنفسہ وفإساءتہ علیہا فیکون المبتدا وہو العمل والاساءۃ، تو مبتدا جو کہ العمل اور الاساءت ہے محذوفاً محذوف ہوگا، والجار متعلق بخبرہ المحذوف، اور جار متعلق ہے اپنی خبر محذوف کے ساتھ، یعنی ثابت جو مقدر ہے۔ والتقدیر فی الآیت الثانیہ، اور دوسری آیت میں تقدیری عبارت ہے سورۃ انزلناہا میں، ھذہ سورۃ انزلناہا۔ یہ چوتھا حکم ہوا مبتدا کا، جو یہ تھا کہ قرینہ قائم ہونے یا دلیل کے قائم ہونے کے وقت مبتدا کو حذف کرنا جائز ہے۔ اور چوتھا حکم یہ ہے کہ مبتدا کو حذف کرنا واجب ہے چار مقامات میں مبتدا کو حذف کرنا واجب ہے۔ دیکھیں الرابع وجوب حذف ہی، چوتھا حکم یہ ہے کہ مبتدا کا حذف کرنا واجب ہے، وذالک فی اربعۃ مواضع، اور یہ چار مقامات میں ہوتا ہے۔ ان دل علیہ جواب القسم، اگر اس پر جواب قسم دلالت کرے، یعنی مبتدا کو حذف کرنا واجب ہے جہاں پہ قسم کا جواب مبتدا کے حذف ہونے پر دلیل ہو، جیسے فی ذمتی لأفعلن کذا، میرے ذمے میں ہے، لأفعلن کذا، میں ضرور ایسا کروں گا۔ اس مثال میں دیکھیے لأفعلن کذا، میں ضرور ایسا کروں گا، یہ جواب قسم ہے، یعنی قسم کا جواب ہے کہ میں ایسا کروں گا، تو ایسا کروں گا تاکید کے ساتھ کہنا یہ جواب قسم ہے، اور یہی جواب قسم دلالت کرتا ہے فی ذمتی سے پہلے مبتدا کے محذوف ہونے پر۔ تو فی ذمتی یعنی احدی، فی ذمتی یعنی یہاں مبتدا کیا ہے، فی ذمتی احدن، فی ذمتی میثاقن، میرے ذمے میں یہ عہد ہے، میرے ذمے میں یہ میثاق ہے کہ میں ایسا ضرور کروں گا۔ دیکھیے الاول ان دل علیہ جواب القسم، پہلی جگہ جہاں مبتدا حذف کرنا جائز ہے، ان دل علیہ جواب القسم، یہ ہے کہ جواب قسم اس پر دلیل ہو، جیسے فی ذمتی لأفعلن کذا، میرے ذمے میں ہے کہ میں یہ کام ضرور کروں گا۔ اس کو کہا اے فی ذمتی احدن او میثاقن، یعنی فی ذمتی خبر ہے اور احدن اور میثاقن مبتدا مؤخر محذوف ہے، اور اس کے حذف پر جواب قسم یعنی لأفعلن کذا دلالت کرتا ہے۔ دوسرا مقام ان کانا خبرہ مصدرا نائبا عن فعلہ، اگر مبتدا کی خبر مصدر ہو اور اپنے فعل کا نائب ہو، یعنی اپنے فعل کے مقام پر ہو، قائم مقام ہو، تو ایسی صورت میں مبتدا کو حذف کرنا جائز ہے، واجب ہے۔ ان کانا خبرہ، اگر مبتدا کی خبر مصدر ہو نائبا عن فاعلہ، اور اپنے فعل کی جگہ ہو، نائب ہو، قائم مقام ہو، جیسے صبر جمیل، صبر جمیل، یہ صبر جمیل موصوف صفت مل کر کے خبر ہے اور مبتدا محذوف ہے، اور یہاں پہ صبر جمیل خبر سے پہلے مبتدا کے محذوف ہونے پر دلیل یہ ہے کہ خبر یہاں پہ مصدر ہے، اور مصدر اپنے فعل کا نائب یعنی صبر کا نائب ہے یہاں پہ۔ دیکھیے اسی طرح وسمع و طاعت، سننا اور اطاعت کرنا، تو اس سے پہلے مبتدا محذوف ہے، اے صبری صبر جمیل، میرا صبر اچھا صبر ہے، اور امری سمع و طاعت، میرا کام سننا اور اطاعت کرنا ہے، یہ مبتدا محذوف ہے، یعنی فعل لا کر کے اس میں لایا گیا ہے۔ تیسرا مقام ان کان الخبر مخصوصا بالمدح او الذم بعد نعما و بیسا مؤخرا عنہما، تیسرا مقام جہاں مبتدا کو حذف کرنا واجب ہے یہ ہے کہ اگر خبر مخصوص بالمدح ہو یا مخصوص بالذم ہو، بعد نعما و بیسا، نعما اور بیسا کے بعد، خبر نعما اور بیسا کے بعد ہو، مخصوص بالمدح یا مخصوص بالذم ہو، مؤخراً عنہما، نعما اور بیسا سے مؤخر ہو، جیسے نعم الرجل ابو بکر،
کیا ہی اچھا مرد ہے ابو بکر، بئسر رجل ابو لہب، کیا ہی گھٹیا اور برا مرد ہے ابو لہب، کیا ہی برا آدمی ہے ابو لہب اور کیا ہی اچھا آدمی ہے ابو بکر۔ ان مثالوں میں نعم الرجل ابو بکر، نعمہ فعل ہے اور رجل اس کا فاعل ہے، اور فعل فاعل مل کر کے اس کی دو ترکیب اصل میں کی جاتی ہے۔ ایک ترکیب تو یہ نعم الرجل ابو بکر کی ترکیب یوں سماعت کریں، نعمہ فعل ہے، فعل مدح، اور الرجل اس کا فاعل، اور فعل فاعل مل کر کے جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کے یہ خبر مقدم ہے، اور ابو بکر مبتدا مؤخر۔ یہ ایک الگ ترکیب ہے، اس ترکیب سے ہمارا تعلق نہیں ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ نعمہ کیا ہو، فعل ہو، اور الرجل اس کا فاعل ہو، اور فعل فاعل مل کر کے جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کے یہ تام ہو، اور ابو بکر یہ خبر اور مبتدا محذوف کی خبر، مبتدا محذوف یہاں ہوا ہے، یعنی نعم الرجل کتنا اچھا آدمی ہے، ہوا ابو بکر، وہ ابو بکر ہے۔ اس میں ابو بکر خبر ہے اور مبتدا محذوف ہے، اور یہاں مبتدا کو حذف کرنا واجب ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں جو خبر ہے یعنی ابو بکر وہ مخصوص بالمدح ہے، اور نعمہ اور بیسا کے نعمہ کے بعد واقع ہے اور نعمہ سے مؤخر ہے۔ تو جہاں بھی خبر مخصوص بالمدح یا مخصوص بالضم ہو، نعمہ بیسا کے بعد ہو، تو وہاں مبتدا کو حذف کرنا واجب ہے۔ دیکھیے فَأَبُو فی المثالین، تو ابو دونوں مثالوں میں خبر لمبتدئ محذوف، ایک مبتدا محذوف کی خبر ہے، تقدیر ہو جس کی تقدیر ہے ہوا، یعنی ہوا ابو بکر اور ہوا ابو لہب۔ چوتھا مقام ان کانا فی الاصل نعتن، ان کانا فی الاصل نعتن، اگر مبتدا اصل میں نعت ہو یعنی صفت ہو، قطع عن النعتیت، جس کو صفت بننے سے منقطع کر دیا گیا ہو، صفت بننے سے روک دیا گیا ہو، فی معرض مدح او ذم او ترحم، مدح کے مقام میں یا مذمت کے مقام میں یا رحم کے مقام میں۔ تو مدح، ذم یا رحم کے مقام میں اگر مبتدا جو کہ وصف ہے اس کو وصف ہونے سے روک دیا گیا ہو، تو ایسی صورت میں مبتدا کو حذف کرنا واجب ہے۔ جیسے خذ بید زہیر الکریم، زہیر کے ہاتھ کو تھامو، الکریم وہ کریم ہے، مہربان ہے، ودع مجالسۃ فلان، فلاں کے ساتھ ہم نشینی کو چھوڑ دو، اللئیم، اللئیم وہ کمینہ ہے، احسن الی فلاں، فلاں کے ساتھ احسان کرو، المسکینو وہ مسکین ہے۔ ان سب صورتوں میں دیکھیں الکریمو، اللئیمو، المسکینو، یہ سب اصل میں ہیں کیا؟ یہ سب کے سب اصل میں صفت ہیں، یعنی خذ بید زہیر الکریم، اسی طرح دع مجالسۃ فلان اللئیم، احسن الی فلان المسکین، مگر چونکہ فلاں اور یہ سب کیا ہے، مجالسۃ فلان اللئیم میں فلاں کیا ہے، نکرہ ہے، اور اللئیم معرفہ ہے، تو موصوف صفت کی ترکیب نہیں بن سکتی ہے، گویا کہ جو صفت تھی اس کو صفت بننے سے روک دیا گیا ہے، تو اس لیے اس کو مبتدا بنایا گیا۔ اب مبتدا بنایا اس لیے اس کو خبر بنایا گیا اور اس کا مبتدا محذوف کر دیا گیا ہے، یعنی هو اللئیم، هو المسکین، هو الکریم۔ دیکھیے فالمبتدا محذوف فی هذه الامثلة وجوبا، تو مبتدا ان مثالوں میں محذوف ہے وجوبی طور پر، والتقدیر، اور تقدیری عبارت ہے هو الکریم، هو اللئیم، وهو المسکین، ويجوز ان تقطعه عن الوصفیة للنسب على انه مفعول به لفعل محذوف، اور جائز ہے کہ تم ان کو یعنی اللئیم، الکریم، المسکین، ان اوصاف کو، ان نعتوں کو وصفیت سے منقطع کر دو، للنسب منصوب ہونے کی وجہ سے، علی انہ مفعول بہ لفعل محذوف، اس تقدیر پر، اس بنیاد پر کہ یہ مفعول بہ ہیں ایک فعل محذوف کے،
مطلب بتانا یہ ہے کہ خذ بید زہیر الکریم دع مجالستہ فلان اللئیم احسن اللہ فلان المسکین، ان سب میں ایک صورت تو یہی ہے کہ الکریم و اللئیم و المسکینوں کو مبتدا بنا دیا جائے، اور دوسری صورت یہ بھی جائز ہے کہ الکریم اللئیم المسکین کو مفعول بہ بنا دیا جائے، یعنی خذ بیدی زہیر الکریمہ دع مجالستہ فلان اللئیمہ احسن الی فلان المسکینہ، تو الکریمہ اللئیمہ المسکینہ ان کو مفعول بنا دیا جائے اور اس سے پہلے ایک فعل محذوف کو مانا جائے، مثلا خذ بید زہیر الکریم سے پہلے امدحو فعل مقدر مان لیا جائے، اسی طرح لئیم سے پہلے ازمو فعل مقدر مان لیا جائے، مسکین سے پہلے اترحمو فعل مقدر مان لیا جائے، اسی طرح سے دیکھیے فالمبتدا محذوف فی هذه یہ ويجوز ان تقطعه عن الوصفیت، جائز ہے کہ وصفیت سے اسے منقطع کر دیں، للنصب على انه مفعول به لفعل محذوف، منصوب ہونے کی وجہ سے اس بنیاد پر کہ یہ ایک فعل محذوف کا مفعول به ہو، تقدیرہ فی الاول، اس کی تقدیری عبارت اول میں پہلی مثال میں ہوگی امدحو، وفی الثانی اور دوسری مثال میں ازمو، وفی الثالث اور تیسری مثال میں ارحمو۔ پانچواں حکم، تو یہ کل چار مقامات ہوئے جہاں مبتدا کو حذف کرنا جائز، حذف کرنا واجب ہے۔ پانچواں حکم، یہ کل چار حکم مبتدا کے ہو گئے، پانچواں حکم سماعت کریں۔ الخامس ان الاصل فیہ ان یتقدم علی الخبر، پانچواں حکم یہ ہے کہ مبتدا میں اصل ہے کہ وہ خبر سے مقدم ہو، خبر سے پہلے ہو، وقد یجب تقدیم الخبر علیہ، لیکن کبھی کبھی خبر کو مبتدا پر مقدم کرنا واجب ہوتا ہے، وقد یجوز الامران، اور کبھی مقدم مؤخر دونوں صورتیں جائز ہوتی ہیں، وسیعت الکلام علی ذالک، اور اس پر کلام عنقریب آئے گا۔ تو مبتدا کے یہ کل 5 احکام ہو گئے۔ پہلا حکم ہے مبتدا کا مرفوع ہونا واجب ہے، دوسرا حکم ہے مبتدا کا معرفہ ہونا واجب ہے کسی بھی جہت سے تعریف آ جائے یا تخصیص آ جائے اس میں، اور تیسرا حکم جو ابھی آپ نے پڑھا کہ مبتدا کو حذف کرنا جائز ہے، اور چوتھا حکم مبتدا کو حذف کرنا واجب ہے 4 مقام میں، اور پانچواں حکم یہ ہے کہ مبتدا کے لیے اصل یہ ہے کہ وہ خبر سے مقدم ہو۔ آج کا سبق یہیں تک۔